अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ अज़मत सहाबा के दूसरे सीज़न में हम आज दूसरे हलक़ा में दूसरे एपिसोड में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है और हम उसमें इंशाअल्लाह ताला जैसे वादा किए हैं इस सीज़न में इंशाअल्लाह ताला तुलक़ा और सहाबा और गैर सहाबा के दरमियान जो फ़र्क है वो बयान करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि सहाबा और गैर सहाबा के दरमियान फ़र्क, खुसूसन तुलक़ा की बात भी बताएंगे, लेकिन तुलक़ा के अलावा भी बहुत बड़ी तादाद में लोग कलमा पढ़े थे, उनमें अच्छे भी थे बुरे भी थे, लेकिन वो सहाबा नहीं थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पाए थे, हुज़ूर से मुलाकातें किए थे, हुज़ूर से रिवायतें उन्होंने की है, सब कुछ किए हैं, लेकिन सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की नज़र में वो सहाबा नहीं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मदह के, बतौर फ़ज़ीलत बयान करने के उनको कभी भी सहाबी नहीं बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला का भी जो अंदाज़े गुफ्तगू है, गुज़िश्ता एपिसोड में हम बताए थे कि अल्लाह तबारक व तआला सहाबे किराम, जो असल सहाबे किराम है जिनको मुहाजिरीन और अंसार कहा जाता है, उनकी तारीफ़ में अल्लाह तबारक व तआला किसने आयत नाजिल फरमाया, और हमने बताया कि किस तरह से उनके सच्चे होने, कामयाब होने, मग़फ़िरत याफ्ता होने, जन्नती होने के अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में बशारतें दिया, और उनके क़ुरबानियों और उनके अमाल सालिहा को अल्लाह तबारक व तआला ने खोल खोल कर बयान किया, और उसकी फ़ज़ीलतें और उनकी क़ुरबानियों को अच्छी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने मदह वाले अंदाज़ में बयान किया। और कलाम इलाही उनके लिए यानी सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो कि मुहाजिरीन और अंसार है, ये सुल्ह हुदैबिया से पहले इस्लाम कबूल करने वाले जो अफराद है, इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में कितनी नरमी और कितना उनके लिए खुशखबरियाँ और कितनी उनको हिम्मत दिलाने वाला अंदाज़ अल्लाह तबारक व तआला का था, जो हम गुज़िश्ता एपिसोड में हम आपको सरसरी तौर पर याद दहानी करवा दिए और सुना दिए। आज देखते हैं क्या कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बाद वाले अफराद जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ज़माने में जो इस्लाम कबूल करके आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकातें किए, बहुत सारे लोग तो मदीने में रह गए, सुबह शाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आते, नमाज़ें पढ़ते जी, उनके साथ रहते, खाते पीते चलते फिरते सब कुछ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का उनके लिए किस तरह का बयान होता, अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से उनके लिए खिताब फरमाता है, देखेंगे हम। यानी सहाबे किराम को कैसी गुफ्तगू किया वो हम कल बताए। आज हम बताएंगे कि बाद वालों से जो हुजूर के ज़माने में जो नुज़ूल कुरान के मौके पर मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में कैसे फरमा रहा है। हालांकि मैं बता दूं, जो आयतें हम बताते जाएंगे वो हर आयत सभी के लिए नहीं होगी, लेकिन ये बात आप याद रखना कि इस तरह की गुफ्तगू जो अब आगे आने वाली है, ये इस तरह की गुफ्तगू अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ फ़तह के बाद के मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ये गुफ्तगू किया है। पहले वालों के लिए ऐसी सख्त गुफ्तगू अल्लाह ताला ने कभी नहीं किया, क्योंकि वो सहाबा है, अल्लाह तबारक व ताला उन पर खुसूसी करम फरमाया है। लेकिन हुजूर के ही ज़माने में जो लोग इस्लाम कबूल किए, हुजूर को पाए, लेकिन वो सहाबा नहीं थे, वो साबिकीन नहीं थे, न उन्होंने हिजरत किया, न उन्होंने नुसरत किया, तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी जहाँ पर जैसी गलती होती उतनी सख्ती के साथ अल्लाह तबारक व ताला उनके बारे में बयान करता है और उनको डराता है। आप देखेंगे आगे हम जब आयतें पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इन आयतें पढ़ने से पहले मैं एक हदीस शरीफ, एक रिवायत हदीस शरीफ में आपको सुनाना चाहता हूँ, जो अमीरुल मुमिनीन मौला अल मुमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहि सलाम से मरवी है। इसको अल्लामा इब्न कसीर ने तफसीरुल कुरान अल अज़ीम सूरह तौबा की आयत नंबर 73 के तहत, आयत नंबर 73 के तहत ये रिवायत को अल्लामा इब्न कसीर ने नकल किया। दीगर इमाम ने भी बयान किया, जो पहला हवाला मुझे मिल गया मैं उसको डाल दिया। अन अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल बुइस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरबअति अस्याफ़िन। मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 तलवारों के साथ भेजे गए। 4 तलवार है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फरमाते हैं सैफुन लिल मुशरिकीन, एक तलवार तो मुशरिकीन के लिए है,
بأربعة أسياف سيف للمشركين، ایک تلوار ہے مشرکین کے خلاف. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حرمت والے وہ 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے اگر ہٹ جائیں تو پھر جو جنگ ہوگی اس میں مشرکین سے جم کر قتال کرو. یہ ایک تلوار ہے. فرماتے ہیں مولا علی وسیف لکفار اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یعنی تورات اور انجیل والے جو اہل کتاب ہے ان میں سے جو کفار ہے، سارے اہل کتاب کو قرآن کریم مشرکین کفار نہیں بیان کرتا. وسیف لکفار اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کفار ہے ان کے لیے ایک تلوار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. سورہ توبہ کی آیت نمبر 29. پہلی آیت جو پڑھا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو کفار ہے ان کے لیے یہ تلوار ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون، ان سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو جو لوگ ایمان نہیں لاتے باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو جس چیز کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو وہ حرام نہیں قرار دیتے. ولا یدینون دین الحق، اور وہ حق کے راہ پر نہیں چلتے ہیں. من الذین اوتوا الکتاب، کن لوگوں کی بات ہو رہی؟ کون لوگ ہیں یہ جو اللہ کے دین پر نہیں چلتے ہیں؟ اللہ رسول نے جس کو حرام قرار دیا اس پر وہ حرام نہیں قرار دیتے، اللہ پر اور آخرت کے دن پر صحیح ایمان رکھتے نہیں لاتے. من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے جہاد کرو. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ اور ٹیکس ادا کرے، کیا کہتے ہیں، جھک کر اپنے ہاتھ سے خود لا کر جو ہے وہ جزیہ ادا کرے. سورہ توبہ آیت نمبر 29. پھر مولا علی آگے فرماتے تیسری تلوار وسیف للمنافقین. یہ غور کرنے والی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تلوار دے کر منافقین کے خلاف ایک تلوار دے کر بھیجا. کیا ہے وہ؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 جاہد الکفار والمنافقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جی جاہد الکفار والمنافقین، کفار سے بھی جہاد کریے اور منافقین سے بھی جہاد کریے، منافقین کے خلاف بھی تلوار اٹھانا. پھر فرماتے مولا علی علیہ السلام وسیف للبغاة، اور بغاوت کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تلوار عطا فرمایا. بغاوت کرنے والی، یہ دوسرے جو 2 طبقے بیان ہو رہے ہیں منافقین اور باغی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کلمہ پڑھنے والے حضور کے زمانے میں رہنے والے افراد ہیں. وسیف للبغاة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر اللہ. سورہ حجرات آیت نمبر 9 کہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھا اور فرمایا فقاتلوا التي تبغي، پس جو بغاوت کرے گا اس سے جنگ کرو. حتى تفيء الى امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ کر آ جائے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 9. وهذا يقتضي انهم يجاهدون بالسيوف اذا اظهروا النفاق. فرماتے اور یہ آیت سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ منافقین جب اپنا نفاق کو ظاہر کر دے تو مومنین پر لازم ہوتا ہے کہ تلوار سے ان کے ساتھ جہاد کرے. یہ جو باغی لوگ ہیں کیا تھے؟ یہ بغاوت کون کرے گا؟ جو نظام حکم کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی حاکمیت کو، رسول اللہ کی احادیث شریفہ کی حاکمیت کو، مسلمانوں کے اجماع کو جو تسلیم نہیں کر رہا ہے، قرآن کے اور حدیث کے، اور سارے امت نے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے. سارے شواہد قرآنی اور احادیث سارے ان کے تائید میں ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو تلوار اٹھا کر مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے. مولا علی علیہ السلام فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تلوار دیا ہے تاکہ ان باغیوں سے اور ان منافقوں سے جہاد کیا جائے. جی اور یہ ساتھ میں یہ بھی فرما رہے وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يُجَاهَدُونَ بِالسُّيُوفِ اِذَا أَظْهَرُوا النِّفَاقِ، کہ منافق جب تک وہ نفاق کرتا رہتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا تو اس سے جہاد نہیں ہو سکتا ہے، اس کو صرف ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. لیکن جیسے اس کی منافقت کھل کر سامنے آ جاتی، جس طرح سے باغیوں کی منافقت سامنے آ گئی، اس وقت اس سے کھل کر جنگ کی جاتی ہے. نہ کہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی فلاں ہیں، وہ بھی فلاں ہیں، نہیں، وہاں پر جنگ ہونا ہے، پھر مارنا ہے اس کو. ٹھیک ہے.
بہرحال چلیے آئیے پڑھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیگر افراد کے یعنی صحابہ کے علاوہ اس زمانے میں جو مسلمان تھے ان سے متعلق گفتگو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بیان فرماتا ہے۔ یہ آیت تو ہم 20 مرتبہ پڑھ چکے ہیں اس سیریز میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، مگر 100 کے بعد جو 101 ہے وہ نہیں پڑھے تھے ہم، وہ آج پڑھیں گے۔ پہلے آیت نمبر 100 جو کل بھی ہم پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پہل اسلام قبول کرنے والے مہاجرین میں سے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو کوئی ان کی اتباع کرے گا بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے، یہ نہایت عظیم کامیابی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ صحابہ کرام کی عظمت بیان ہوئی اور صحابہ کرام کی اقتداء اور اتباع احسان کے ساتھ جو صحابہ کرام کے جو تابعین ہیں جو ان کے راستے پر چلیں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت اور خوشخبری عطا فرما دی۔ اس کے بعد والی آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے اطراف میں جو اعراب ہے ان میں سے بہت سارے منافق ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم، اور تمہارے اطراف، من الاعراب، اعراب میں سے جو لوگ ہیں ان میں کیا ہے؟ منافقون، بہت سارے منافقین ہیں، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور اہل مدینہ میں سے بھی بعض لوگ منافقت کی طرف چلے گئے ہیں، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم دو مرتبہ ان کو عذاب عطا کریں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر اس کے بعد ان کو عظیم ترین سزا کی طرف، بہت بڑے عظیم عذاب کی طرف ہم ان کو لوٹا دیں گے، یعنی آخرت کا عذاب۔ سنعذبہم مرتین، بعض نے کہا کہ دنیا میں 2 مرتبہ ان کی عذاب ہوگی، بعض نے کہا کہ دنیا میں بھی وہ معذب رہیں گے کہ وہ منافقت کرتے رہیں گے نا، نہ ادھر پورے رہیں گے نہ ادھر پورے رہیں گے، تو پوری زندگی وہ پریشان ہی رہیں گے، جن ناکامی اور نامرادی ہوگی، پھر عذاب قبر میں بھی یہ کیا کہتے ہیں ان کو عذاب ہوگا، پھر آخرت میں ان کو بہت بڑے عذاب میں ان کا جانا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں یہ؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آپ اگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے نا، ہم اکثر کتب میں دیکھتے ہیں کہ جب منافقون کا بات آتا ہے تو ایک نام لے لیتے ہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ابن ابی نے ایسا کہا، بس وہ منافق تھا، ابن ابی اور اس کے ساتھی، یہ اہل مدینہ میں سے جو منافقین تھے ان کے، یہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہ لوگ کون تھے؟ کون لوگ تھے صاحب؟ ان کے نام کیوں سامنے نہیں آتے؟ کیونکہ اس لیے نہیں لینا چاہتے ہیں ان کے نام، یہ بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ناموں کو تو ہم ڈال کر صحابی کہیں، بڑے کتابیں لکھیں ان کے اوپر، یہ صحابی ہے، صحابی ہے، صحابی ہے، صحابی ہے، جبکہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق وہ صحابہ نہیں ہے۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صحابہ کہہ کر نہیں، میرے اصحاب کہہ کر نہیں پکارا ہے، قرآن ان کو مہاجرین اور انصار یا فضیلت کے نام سے نہیں پکارا ہے، بلکہ ان کو منافقین کہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہو سکتا نہیں یہ کچھ لوگ تھے ہوں گے ایسے منافقین، نہیں بھائی صاحب، صلح الحدیبیہ کے بعد جو رفتار سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، کچھ لوگ منافقین نہیں تھے، میجورٹی منافقین کی تھی۔ اب آپ اس میں دیکھ لیں یہ کیا کہتے ہیں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کون ہیں؟ امام محمد البغوی تفسیر معالم التنزیل سورہ توبہ آیت نمبر 101 اسی آیت کی تحت تفسیر میں بیان کرتے ہیں، قولہ تعالی وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت مبارکہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے اطراف، مدینے کے اطراف کی آبادیاں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم، تمہارے اطراف یعنی تمہارے گھر کے اطراف نہیں، شہر مدینہ، سٹی آف مدینہ جو تھا اس کے اطراف کے جو گاؤں تھے وہ اسلام نہیں قبول کیے تھے انہوں نے، مگر صلح حدیبیہ کے بعد وہ سب اسلام قبول کر لیے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد لوگ کو یوں نظر آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، مدینے کے اطراف جو اعراب ہے، جی یہ اعرابیوں کی جو بستیاں ہیں جو سب کے سب کلمہ پڑھ لیے ہیں، ان میں بڑی تعداد منافقین کی ہے۔ امام ابو محمد البغوی فرماتے ہیں وَهُمْ مِن مُزَيْنَ وَجُهَيْنَ وَأَشْجَعَ وَأَسْلَمَ وَغِفَارَ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، فرماتے قبیلہ مزینہ،
آپ دیکھیں یہ اب ایک آدمی 2 آدمی 10 آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ قبیلہ مزینہ کے لوگ تھے جو منافقین تھے، قبیلہ جہینہ جو تھے یہ منافقین تھے، قبیلہ اشجع جو تھے منافقین تھے، قبیلہ اسلم میں ان کے اندر منافقین تھے، قبیلہ غفار تھے ان میں منافقین تھے۔ 5 بڑے بستیاں مدینے کے اطراف جو بستے تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں کی اکثریت، ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ منافقین تھے، وہ سچے مسلمان نہیں تھے۔ کلمہ پڑھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے اطراف میں جو یہ کلمہ پڑھ لیے سو جو بستیاں ہیں آپ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب مہاجرین اور انصار اسلام قبول کیے ہیں اور حضور کے ساتھ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بولی کیسی تھی ان کے لیے، اور یہ جب کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بولی ان کے لیے کیا ہے کہ جہنم میں جانے سے پہلے 2 مرتبہ عذاب دوں گا اور جہنم میں بھی ان کو خوب عذاب دوں گا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام 1,24,000، بعض لوگ تو سوالے وہ انبیاء کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صحابہ دیا۔ بھائی صاحب یہ اپنی طرف سے کیا ہے، یہ اس کو شوگر کوٹنگ بولتے ہیں یا گفتگو کو میٹھی بنانا، اس کو کیا آپ نام دیتے دیجئے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو منافقون کہہ رہا ہے، منافقون کہہ رہا ہے۔ چلیے یہ ایک بات ہو گئی، اور ایک دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید کیا فرما رہا ہے۔ اب جس سن کی بات کر رہا ہوں یہ سن 9 ہجری ہے، سن 9 ہجری ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے نا صلح الحدیبیہ، فتح الحدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوا، پھر 7 ہجری میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عمرہ کے لیے گئے، پھر اس کے بعد 8 ہجری میں جو ہے مکہ فتح ہوا۔ سن 9 ہجری جو تھا وہ عام الوفود تھا، وہ قبائل یعنی بڑے بڑے قبائل، دور دور سے قبائل آتے جا رہے ہیں، وفد آتے تھے، ہر قبیلے کے نمائندے آتے تھے اور پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر رہا، ایک دن میں 500 1000 آدمی اسلام قبول کر رہے ہیں، عام الوفود۔ مسلمان صحیح سچ کامن سینس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا جب پولیٹیکل پاور، پولیٹیکل ڈومینیشن آ گیا جزیرۃ العرب کے اندر، جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں آپ، جو آج جو کنٹریز بنتے ہیں، سعودیہ ہے، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یمن ہے اور امارات ہے اور عمان ہے، یہ ممالک کا جو علاقہ ہے اس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں، یہ بحرین ہے، یہ علاقے میں جتنے لوگ تھے یہ پورے علاقے میں مسلمانوں کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پولیٹیکل ڈومینیشن آ گیا تھا۔ جب پولیٹیکل ڈومینیشن آ گیا تو سب کے سب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سسٹم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسٹم کو قبول کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے زبان سے کہ ہم آپ کے عقیدے کو بھی مان رہے ہیں۔ وہ عقیدہ نہیں مان رہے تھے، وہ سسٹم کے ہاتھ کے نیچے آ رہے تھے، بھائی ان کی پولیس، ان کی آرمی، ان کا سسٹم بہت طاقتور ہے، ان کے ساتھ جھک جانا، ان کے ساتھ مل جانے میں فائدہ ہے۔ وہ سسٹم کو تسلیم کرنا چاہ رہے تھے جی، مجبوراً وہ سسٹم کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو فوائد بھی مل سکے اور مسلمانوں کی قوت کے سامنے نہ آئے اور ان کی جان نہ جائے۔ تو اپنی جان بچانے، اپنا مال بڑھانے کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہے تھے۔ قلوب کے اندر ایمان نہیں تھا لیکن حضور کو بتانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے، مان رہے تھے بادشاہ، پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ رہے ہیں زبان سے محمد الرسول اللہ، لیکن دل میں ایک بادشاہ مان رہے، طاقتور آدمی ہے بھائی، سن لینا پڑتا ہے ان کی بات، طاقتور آرمی ہے ان کی، سن لینا ہے ان کی بات۔ بہرحال بہت سارے وفود آتے ہیں اور یہ وفود جو کثرت سے ہزاروں کی تعداد میں جو یہ وفود کی وجہ سے ہی تعداد 1.25 لاکھ بنتی ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ اگر یہ وفود کو نکال دیں آپ تو 1.25 لاکھ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، 1.25 لاکھ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مدینے کی آبادی اس زمانے میں، مدینے کی آبادی 5000 کے آس پاس تھی، 5000 کے آس پاس، اور مکہ کی جو آبادی تھی وہ 20,000 کے آس پاس تھی۔ مکہ مکرمہ بڑا شہر تھا تو 20,000 کی آبادی تھی اس وقت، مدینہ منورہ کی 5,000، یہ دونوں ملا کر 25,000 کی آبادی ہے۔ تو پھر باقی 1 لاکھ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ اطراف کے اعراب تھے، اطراف کے قبیلے تھے، ادھر طائف سے آئے، حنین سے آئے، اور کیا کہتے ہیں نجد کی طرف سے آ رہے، یمن کی طرف سے آ رہے، بحرین کی طرف سے آ رہے، مختلف علاقوں سے جو لوگ اسلام قبول کر کے آتے جا رہے تھے، وفود جو آ رہے تھے، وہ ان کی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو سن 9 ہجری میں جو وفود آ رہے تھے اسلام قبول کر کے، ان میں ایک وفد تھا، اس کا نام تھا بنو اسد جی۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کتاب الرقاق باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر
6460 6460 जी। फरमाते हैं इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, व बनु असदिन कानू फी मन इर्तद्द बअद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तबिउ तुलैहत इब्न खुवैलिद अल असदी लम्मा दअ नबुव्वा। बनु असद खानदान सारा का सारा हुजूर के पास आकर आमुल वफूद में इस्लाम कबूल कर लिया, तामुल वफूद में। और उसके बाद जो है, उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, व बनु असदिन कानू फी मन इर्तद्द बअद नबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कसरत से लोग पलट कर दोबारा काफिर हो गए थे, उनमें पूरा बनु असद खानदान उसके अंदर शामिल था। ये बनु असद ख़ानदान के जो लोग इस्लाम कबूल करे हैं, ये 1.25 लाख सहाबा में से वो अफराद है जिनको हम 1.25 लाख सहाबा, और वो सहाबा जिनके दर्जे में ना कोई वली आ सकता है, ना उनके दर्जे में कोई गौस आ सकता है, ना कुतुब आ सकता है। ये जो तकरीरें हम करते हैं ना, वो हुजूर के विसाल की खबर सुन के पूरे के पूरे काफिर हो गए थे। व बनु असदिन कानू फी मन इर्तद्द बअद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बनु असद पूरा का पूरा ख़ानदान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुर्तद हो गए। अब कोई हो सकता एका दुका कोई नाम लेकर आ जाएगा ना, इन्हों तो काफिर नहीं हुए थे, ऐसा क्या कहते हैं, दो चार लोग तो हर कबीले में से ठीक लोग रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी की बात हो रही, कबीले का कबीला मुर्तद हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद। व तबिउ तुलैहत इब्न खुवैलिद अल असदी, बनु असद का एक शख्स था तुलैह बिन खुवैलिद, उसने दावा किया था कि मैं लम्मा दअ नबुव्वा, वो नबी होने का दावा किया। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्र किए और पलट कर तुलैह बिन खुवैलिद के पीछे जो है, तुलैह बिन खुवैलिद के पीछे वो नबी है, हमारे खानदान में नबी आ गया बोलकर पलट कर चले गए। आप क्या तसव्वुर कर रहे हैं कि इनका कैसा ईमान था होगा जी? हमारे हिसाब से तो हम इनको मोमिनीन भी शुमार नहीं कर सकते, यानी जो इतना कमज़ोर ईमान रखने वाला, हम कलमा पढ़ लिया बोलेंगे, लेकिन उसकी ईमान की हैसियत क्या है बोलेंगे हम। और लोग गिन रहे हैं कि नहीं ये वो अकाबिर, ये इनके अफराद जो है ना, बनु असद ख़ानदान के अफराद है। जब इनके नाम आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, लेकिन सहाबी जलील हज़रत सैयदना, सहाबी जलील हज़रत सैयदना, कैसे सहाबी जलील है भाई साहब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर सुन के पलट के काफिर हो गए, ये लोग काफिर हो गए। क्या ईमान था इनका? लम्मा दअ नबुव्वा थुम्मा क़ात, फिर क्या हुआ? थुम्मा क़ातलहुम खालिद इब्न वलीद फ़ी अहद अबी बकर, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कई लश्कर बनाए, जैसा कि मैं पहले साबिक़ में भी बता चुका हूँ, 10 लश्कर बनाए सैयदना अबू बकर। आप तसव्वुर करें कितने लोग पलट कर काफिर हुए थे होंगे। भाई एक इलाके के लोग काफिर हो गए बोले तो आप एक आर्मी, एक पुलिस का एक जत्था वहाँ पर भेजाकर उनको अरेस्ट करवा सकते हैं कि भाई आप मुस्लिम रहो या काफिर रहो, इस्लामिक कंट्री के अंदर है, इस्लामिक सिस्टम पर आपको चलना पड़ेगा, आप भेजेंगे। लेकिन 10 बाज़ाब्ता लश्कर बनाए गए, याद रखें 10 लश्कर बनाना पड़ा है। कितना इलाका था वो जी? उनमें 10 लश्करों में से एक लश्कर पे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। थुम्मा क़ातलहुम, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भेजे कि वो बनु असद खानदान के जो लोग मुर्तद हो गए हैं उनकी तरफ जाओ और उनको पकड़ो, उनको बताओ। फ़ी अहद अबी बकर, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाकर उनसे जंग लड़े, व कसरहुम, और उनकी ताकत को तोड़ दिए। व रजअ बक़ियतुहुम इलल इस्लाम, जब उनकी ताकत टूट गई तो उनमें से जो लोग मर गए सो मर गए, जो जिंदा बच गए फिर पलट के पूरे मुसलमान हो गए, सारे के सारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जी। अब ये जो काफिर हो गए, हुजूर के इंतकाल की खबर सुन के काफिर हो गए, दूसरे नए नबी के पीछे चले गए और बोले कि ये नबी आ गया, ये झूठे के, एक दज्जाल के, एक कज़्ज़ाब के पीछे चले गए कि ये नबी है बोलकर, हमारे ख़ानदान में नबी आ गया बोलकर। और जब ताकत से ना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खालिद बिन वलीद को भिजाकर अपनी ताकत का मुज़ाहरा करे, उनको अंदाज़ा हुआ कि भाई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लाम कमज़ोर नहीं हुआ। देखो इनका इतना ताकतवर लश्कर आकर हमको हरा दिया। जैसा सुलहुल हुदैबिया पे क्या ताकत मालूम हो गई थी तो कलमा पढ़ लिए थे, हुजूर के विसाल के बाद समझे कि ताकत खत्म हो गई तो पलटकर काफिर हो गए। फिर सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने मजबूत अपने सिपाही को, अपने सिपा सालार को भेजकर फिर अपनी ताकत का मुजाहरा करे तो फिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये ताकत के लिए कलमा पढ़ने वाले, ताकत कम होते ही कलमे से इनकार करने वाले, ये आपको लगता है कि ये औलिया अल्लाह से ज़्यादा ईमान रखने वाले हैं? क्या ये लोग सहाबे किराम कहेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको फरमाया कि ये मेरी पूरी उम्मत में अफजल तरीन लोग हैं, खैर उम्मती करनी जी, मेरा जो ग्रोह है वो मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन तबका है, ये सबसे बेहतरीन तबका है जो ताकत सामने आए तो कलमा पढ़े और ताकत हटे तो फिर कुफर की तरफ चले जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ में? अच्छा, इनके बारे में
یہ جب اسلام قبول کیے تھے نا، جس وقت اسلام قبول کیے، آپ کہیں گے جو اس وقت تو لوگ ان کو صحابہ مانے، صحابہ تو ان کو صحابہ مانے ہی نہیں تھے بھائی صاحب، صرف محدثین مانتے ہیں ان کو صحابہ۔ محدثین بھی کیوں مانتے ہیں ہم بتائیں، کیونکہ ان کو روایت لینا ہے، کیونکہ یہ لوگ حضور سے ملاقات کرے، ان کو روایت نقل کرنے کے قابل ہے، تو جو آدمی ان کی نظر میں روایت نقل کرنے کے قابل ہے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس سے مراد قوی ایمان والا ہونا، نیک و صالح ہونا، صاحب فضیلت ہونا، یہ سب محدثین کے ضوابط میں سے اور اصول میں سے نہیں ہے۔ محدثین کے اصول میں یہ ہے کہ مسلمان رہنا، حالت اسلام میں حضور کو پانا اور اسلام پر اس کی موت ہونا، ختم جی۔ اور یہ ان کے پاس تھا، یہ حالت اسلام میں حضور سے جا کر ملاقات کیے تھے، بعد میں اگرچہ کہ کافر ہو گئے تھے لیکن پھر ڈنڈا پڑا تو پھر مسلمان ہو گئے اور اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب محدثین کے، آپ جمہور محدثین کے پاس جائیں گے تو آپ کو یہ سب صحابہ ملیں گے، سب صحابہ کے طور پر ملیں گے، لیکن آپ بتائیے کیا ایک عام مسلمان جب صحابی رضی اللہ عنہ کی عظمت کے ساتھ، یعنی ایک جو عظمت کا تصور آتا ہے وہاں پر، ایک بزرگیت، ایک تقوی، ایک للہیت، ایک قربانی، ایک وفاداری، جو صحابہ کرام رسول اللہ کے صحابہ جن کو کہتے ہیں، جن کی مدحت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی شان سے کیا، یہ وہ لوگ تھے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں۔ اور جب یہ اسلام قبول کرے نا آ کر، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیات نازل فرمایا جی۔ جب یہ بھی اسلام، مہاجرین اسلام قبول کیے تو اللہ نے کیا فرمایا ہم بتا دیے، انصار اسلام قبول کیے تو اللہ نے کیا فرمایا ہم بتا چکے ہیں پچھلے ایپیسوڈ کے اندر، اور اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن آج ہم بتائیں گے جب یہ لوگ بنو اسد اسلام قبول کرے اور حالت اسلام میں حضور سے آ کر ملاقات کرے، حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے جی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا جب وہ اسلام قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک میں پڑھ رہا ہوں اور ترجمے کے ساتھ معنوی ترجمہ کرتے ہوئے پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لا لیے، قل لم تؤمنوا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ہم یہاں صحابی بنانے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم مومن بھی نہیں بنے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو تم مسلمان ہو گئے، اسلام کی بات کرو، تم مومن بھی نہیں بنے، اللہ فرما رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب صحابہ ہے، ادب سے بات کرو، سب صحابہ ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر، سب صحابہ ہے، وہ سب ہدایت کے مینار ہے، اللہ ان کا ایمان نہیں ہے فرما رہا ہے۔ ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا، اور جب ایمان تمہارے دلوں میں سچے میں داخل ہو جائے گا اور تم اللہ رسول کی اطاعت کرو گے، اس وقت تمہارے اعمال میں سے کوئی رائے گاہ نہیں ہوں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ انما المؤمنون، بلکہ مؤمنین تو یہ لوگ ہیں، کون ہے صاحب جی، کون ہے مومنین؟ اللہ تعالیٰ اعراب سے کہہ رہا ہے، اعراب سے حبیب آپ کہہ دیجئے تم مسلمان ہو، تم اپنے آپ کو مومن مت کہو، ہم ایمان لائے مت کہو، تم مسلمان ہوئے کہو، بلکہ مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین تو وہ ہے جو سچ میں اللہ رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو یہ پلٹ کر کافر ہو گئے، آپ کو لگتا ہے ان کے دل میں سچ میں اللہ رسول پر بھروسہ تھا؟ اگر سچ میں اللہ رسول پر بھروسہ ہوتا تو یہ پلٹ کر کافر ہوتے نہیں ہوتے، تو پھر یہ کلمہ پڑھنا کیا تھا؟ یہ دکھاوا تھا۔ اب کاؤنٹ میں تو آ گئے، صحابی کی لسٹ میں آ گئے کہ حالت اسلام میں حضور کو پائے، کاؤنٹ میں تو آ گئے ہیں، نمبرنگ کے حساب سے تو نمبرز بڑھ گئے کتابوں کے اندر، اتنے ہزار صحابہ بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ، ایسے ہی نمبرز بڑھا کر 1.25 لاکھ کر دیے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سچے مومن تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہے، ایمان ہے، ثم لم يرتابوا، پھر ان کے اندر کوئی شک بھی پیدا نہیں ہوا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ اپنے مال اور اپنی جان لگا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرے جی۔ اولئک هم الصادقون، اور وہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنو اسد قبیلے سے صاف طور پر فرما دیا، مسلمۃ بعد الفتح میں کے بارے میں سے اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ اگر تم نے سسٹم کو اور قوت کو مان کر کلمہ پڑھ لیا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہو، تم مومن نہیں ہو ابھی۔ مومن صحابہ تو بہت دور کی بات ہے، صحابیت تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، تم مومن نہیں ہو ابھی۔ سچے مومن تو وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ پر، رسول پر جی۔ سچے مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول پر یقین رکھتے ہو، جہاد کرتے ہو، اپنا جان مال سب اللہ کی راہ میں لگا دیتے، یہ سچے مومن ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم
اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے، کیا تم اللہ کو سکھا رہے ہو، تمہارے دین کے بارے میں اطلاع دے رہے ہو، اللہ کو نہیں معلوم؟ جی کیا تم اللہ ہم ایمان لائے کیا اللہ کو بتا رہے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ سو واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان جتاتے ہیں یہ لوگ کہ وہ اسلام قبول کرے۔ جی انہوں نے احسان جتایا تھا، بنو اسد نے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں ہم اسلام قبول کر لیے، ہم چاہتے تو دوسرے قبیلوں کے واسطے ویسا لڑ سکتے تھے ہم، مگر ہم لڑے نہیں، ہم تو اسلام قبول کر لیے، ہم تو ساتھ آ گئے، بار بار کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، تم احسان جتاتے ہو کہ تم اسلام قبول کیے۔ اللہ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اسلام جو قبول کرے ہیں اس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں جتانا ہے تم، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تم کو ایمان کی طرف آنے کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو واقعی میں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تم کو ہدایت دیا کہ تم آ کر حضور سے ملے، کلمہ پڑھے، تم کو یہاں تک لے کر آیا۔ سچے اگر ہوتے تو یہ کہتے، اس کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرے، ہم کلمہ پڑھ لیے، ہم احسان کرے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کیا کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوال کر دیتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہو میرے اصحاب، کیا تم احسان جتاتے ہو کہ تم ایسا کرتے ہو؟ رو دیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، رو لیتے تھے، یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں غزوہ حنین سے پلٹ کے آنے کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا اس وقت یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ یہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا پیسہ طلقاء کو دے رہے ہیں اور مکہ والوں کو دے رہے ہیں، سارا ہم کو نہیں دے رہے ہیں، کیا بات ہے ایسا؟ بلکہ وہ لوگ آپس میں گفتگو کیے، جب سرکار کو معلوم ہوا کہ انصار اس طرح سے گفتگو کیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کون؟ صحابہ کرام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا کہنا چاہتے ہو تم کہ لوگ میرے کو گھر سے نکال دیے تھے، تم مجھے بستی میں رہنے کے لیے جگہ دیے، بولو نا ایسا کیوں نہیں بولتے؟ وہ رونے لگ گئے، بولے نہیں یا رسول اللہ، احسان اللہ اس کے رسول کا نہیں، تم کہو نا کہ تم احسان کیے کہ ہم میرا ساتھ دیے، میدان میں میرے ساتھ کھڑے رہے، اسلام قبول کرے، لوگوں کو کیا کہتے ہیں میرے اپنے لوگوں کو، میرے مہاجرین کو جگہ دی، تم بولو اپنی زبان سے۔ وہ رو کر بھیگ گئے ان کے گود، کہتے یا رسول اللہ نہیں، احسان تو اللہ رسول کا ہے، احسان اللہ رسول کا ہے کہ اس نے ہم کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی طرف ہم کو توفیق عطا فرمائے، اسلام یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا احسان ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے جو ہمیشہ ہر وقت سرکار کا احسان مانتے تھے۔ یہ کون سے صحابہ ہے جو حضور پہ احسان جتلا رہے ہیں؟ حضور پر احسان جتلا رہے ہیں، اور حضور پر اتنا احسان جتائے ہیں وہ لوگ، ہم مسلمان ہو گئے، اتنا احسان جتائے کہ ڈانٹ کر اللہ تبارک و تعالی آیت نازل فرمایا کہ نہیں جتانا احسان، نہیں جتانا، کوئی احسان نہیں ہے تمہارا اللہ کے رسول پر، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ تم کو توفیق دیا کہ حضور سے آ کر ملاقات کی۔ دیکھیے آپ عن مجاہد فی قوله قالت الاعراب آمنا قال اعراب بنی اسد بن خزیمہ، قالت الاعراب آمنا کی یہ پوری آیتیں جو ہے بنو اسد بن خزیمہ جو قبیلہ اسلام قبول کیا تھا، جی جو کیا کہتے ہیں کتابوں میں صحابہ کے لائن میں ان کے سارے نامہ مل جاتے ہیں، چاہے تو میں نکال کر آپ کو 20-25 نامہ بھی ڈال دے سکتا ہوں آپ کے سامنے، وہ قبیلے کے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ایمان والے بھی نہیں ہو، مومن مت کہو اپنے آپ کو، صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے بولو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسا بیان فرما رہا ہے، اور علماء کرام اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پورے 1.25 لاکھ تو بھائی ہم کیا کریں گے، یہ مولویوں کو مانیں گے، ملا پارٹی کو مانیں گے یا اللہ کے کلام کو مانیں گے؟ ہم تو اختیار کر لیے کہ ہم اللہ کے کلام کو مانتے ہیں۔ چلیے ایک اور جگہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ مسلمۃ ما بعد فتح الحدیبیہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ نہیں اور لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ اللہ رسول کی بات تو بالکل واضح ہو گئی لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا، تو کیا کریں گے؟ اب سمجھانے کے لیے یہ سب بتانا پڑ رہا ہے۔ میں ناموں کے ساتھ بھی بتاؤں گا، آگے آنے والے نام ابھی کیا کہتے ہیں ان کامن بتا رہا ہوں۔ ایک آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے، عن قتادہ، جی
یہ جو آیت ہے یہ عن مجاہد ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے بڑی آواز سے ندا دے کر پکار کر بلاتے ہیں، ان میں کے اکثر کیا کہتے ہیں، نا سمجھ ہے، ایڈیٹ ہے، ان میں کے اکثر نا سمجھ ہے، بیوقوف ہے، دماغ نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مذمت فرما رہا ہے اکثرهم لا يعقلون۔ آپ غور کریں جب صحابہ کا ذکر آ رہا تو کیسا، صادقون، مفلحون، محسنون، جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کا کلام۔ اور یہ جو ہے یہ بعد والوں کے لیے کیا، یہ اعراب بنی تمیم، اعراب بنی تمیم ہے یہ کون، یہ بہت بعد میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے، صلح کے بعد اسلام قبول کرنے والوں میں سے۔ عن مجاہدین ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اعراب بنی تمیم۔ امام ابو جعفر الطبری نقل کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد جو کہ تابعین میں سے ہے، مفسرین میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ بنو تمیم قبیلے سے متعلق ہے۔ کب بیان ہوا، کیوں بیان ہوا، کیسا ہوا؟ عن قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا۔ اصل میں ایک شخص نہیں حاضر ہوا تھا، وہ اگر آپ دیگر روایتیں پڑھیں گے تو آپ کو پوری تفصیل ملے گی کہ پورا قبیلہ آیا تھا، اور ان میں یہ شخص زیادہ آگے تھا، ان میں یہ شخص زیادہ آگے تھا، ہم آگے بتائیں گے کیا ہے۔ فناداہ من وراء الحجر، من وراء الحجر، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے مبارک، آپ کا مکان شریف جہاں پر تھا، وہاں اس کے پیچھے کی طرف آ کر وہاں سے بڑی آواز سے پکارنے لگا کہ یا محمد ان مدحی زین و ان شتمی شین، پکارنے لگا۔ جی وہ آ کر بنو تیم کے لوگوں میں سے آ کر پکارنے لگے کہ ہمارا تعریف کرنا کسی کو تعریف یافتہ بنا دیتا ہے، اور ہمارا کسی کو مذمت کرنا ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے اس کو داغدار بنا دیتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر اتنا پاور ہے، ہمارا شعر ایسا ہے، ہمارا کلام ایسا ہے، ہمارا خطاب ایسا ہے کہ اگر ہم کسی کی تعریف کریں گے تو سارے علاقوں میں چرچے ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے تعریف یافتہ بن جاتا ہے۔ اور ہم اگر کسی کی مذمت کر دیں گے تو ساری دنیا میں وہ بدنام زمانہ ہو جاتا ہے، داغدار ہو جاتی ہے، اس کا کریکٹر خراب ہو جاتا ہے۔ فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ویلک ذلک اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمائے ویلک، تیری ہلاکت ہو، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جس کی تعریف کر دے وہ ہمیشہ کے لیے تعریف یافتہ ہو جائے، اور اللہ جس کی مذمت کر دے وہ ہمیشہ کے لیے قابل مذمت ہو جائے، یہ اللہ کی شان ہے، تم نہیں ہو سکتے یہ۔ فانزل اللہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نازل فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، یہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے، یہ لوگ جو پکار رہے تھے، بنو تیم قبیلے کے لوگ جو آپ کو پکار رہے تھے، ان میں کے اکثر لوگ بد دماغ ہے، نا سمجھ ہے، نا اہل، نکمے ہے، ان کو دماغ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست اور سمجھداری، دور اندیشی، دور بینی سے ڈر کے رہو، سنبھل کے رہو، بس وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے اندر فراست اور سمجھداری ہوتی ہے۔ اور یہ کون قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بد دماغ کہہ رہا ہے، بے دماغ کہہ رہا ہے، نا سمجھ کہہ رہا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ اگر جا کر جمہور سے اگر سوال کریں گے تو جمہور بولیں گے یہ صحابی ہے، یہ صحابی، یہ صحابی، یہ صحابی، یہ التیمی صحابی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں بھائی صاحب، یہ صحابہ نہیں، مسلمان تھے۔ جی تمیمی یہ قبیلے والے جو ہے اسلام قبول کر لیے تھے، یہ لوگ مسلمان تھے، ان میں کچھ اچھے بھی تھے، اچھے ہو گئے تھے، جو برے تھے وہ برے رہ گئے، مرتد جو ہوئے تھے مرتد ہو گئے، جو مرتد ہو کے پھر پلٹ کے مسلمان ہو گئے وہ ہو گئے، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ ان کو صحابہ نہ کہو، ان کو صحابہ نہ کہو۔ صحابیت وہ مقام ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کیا ہے، وہ تا قیامت تعریف یافتہ طبقہ ہے۔ ان کو لا یعقلون، اللہ تعالیٰ ان کو، جن کو مفلحون کہے گا ان کو لا یعقلون نہیں کہے گا، جن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کہے گا ان کو اللہ تعالیٰ بد دماغ نہیں کہے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یا بد دماغ فرما رہا ہے یا اللہ تعالیٰ مفلحون فرما رہا ہے، واضح طور پر سمجھ لیجئے اور غور کر لیجئے۔ اچھا، یہ کون سا طبقہ ہوں گا جن کے بارے میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں؟ حضرت سعد بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ قال عمار، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کب فرمایا انہوں نے؟ جنگ صفین کے موقع پر، اس زمانے میں فرمایا،
جب جنگ صفین وغیرہ ہو رہے تھے نا، مولا علی کے مقابل میں آ کے جنگیں کر رہے تھے باغی ٹولہ، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا واللہ ما اسلموا ولکنہم استسلموا واسروا الکفر حتی وجدوا علیہ اعوانا فاظہروا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ اصل میں سرنڈر ہو گئے تھے. طلقاء کے بارے میں کہا انہوں نے، طلقاء جو فتح مکہ کے وقت سب کے سب کلمہ پڑھ لیے تھے نا، ابو سفیان کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، یزید بن ابو سفیان پڑھ رہا ہے، معاویہ بن ابی سفیان پڑھ رہا ہے، صفوان پڑھ رہا ہے، وحشی پڑھ رہا ہے، فلاں پڑھ رہا، یہ سارے لوگ جو ایک ساتھ کلمہ پڑھنے پہ نکل کے آ گئے تھے نا، سب جنگ پہ جنگ کر رہے تھے، پھر یکایک سب کلمہ پڑھ لیے، جیسا مکہ فتح ہوا پورے کلمہ پڑھ لیے. تو کیسا پڑھے ہے؟ یقین آ گیا، عقیدہ صحیح ہو گیا، سدھر گئے تھے؟ نہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، آج کا مولوی کہہ رہا ہے نہیں وہ اسلام قبول کر لیے تھے اور ان کا اسلام اچھا ہو گیا تھا، وہ نیکوکار ہو گئے تھے، وہ اسلام کے ہیروز ہیں، وہ صحابہ ہے. آج کا مولوی کہہ رہا ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے 40 مسلمان جو مکہ میں ہوئے تھے ان میں سے ایک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے، کئی عشرہ مبشرہ کے افراد میں سے لوگ اسلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بعد میں قبول کیے. وہ عمار کا وہ مقام ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے واللہ ما اسلموا، اللہ کی قسم یہ لوگ اسلام نہیں قبول کیے، ولکنہم استسلموا، سچ بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو شکست مان لیے تھے، سرنڈر ہو گئے تھے، ہوا جی جھک گئے تھے. وہ اسروا الکفر، اور اندر جو کفر ہے اس کو انہوں نے چھپائے رکھا. حتی وجدوا علیہ اعوانا فاظہروا، پھر جب حالات سازگار ہوئے، ان کو سپورٹرز ملے تو انہوں نے اپنے کفر کو دوبارہ ظاہر کیا مولا علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھا کر. دوبارہ جب ان کو طاقت ملی ہے تو اپنی کنٹری رکھ کر، مسلمانوں کے پاس تو وحدت تھی، اتحاد تھی، امت مسلمہ ٹوٹنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، امت مسلمہ نہیں ٹوٹی. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تھی، کبھی کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ ملت اسلامیہ کے 2 ملک ہوئیں گے، کبھی تصور نہیں تھا. جی یہ تصور ہی نہیں تھا مسلمانوں کے اندر. حضور کے زمانے میں ایک ہی ملک تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ہی نظام حکومت تھا، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں جی ایک ہی نظام حکم تھا. مولا علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے ملک کو توڑ دیا. جب طاقت ہاتھ میں آئی تو توڑ کے بتا دیے. پھر امام حسن علیہ السلام پھر اپنی طاقت سے جوڑ کے بتا دیے. پھر وہ جو جوڑتا ہے تو جوڑ کے کہتے ہیں کہ نہیں معاویہ اتنے بڑے حکمران تھے. بھائی اس واقعے کے ہیرو سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے کہ اتنی طاقت سے اس نے جو توڑا ہے امام حسن علیہ السلام جوڑ کر بتائے ہیں. تو کیا فرما رہے ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، کیا معمولی شخصیت سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے نام کو پیچھے ڈھکیلا جاتا ہے. نہیں بھائی صاحب، یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے گروپ میں ہیں، یہ بالکل ابتدائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے محبتیں کیے. بخاری اور مسلم میں ان کے فضائل میں احادیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں کفر کو چھپا بیٹھے. اس کو ابوبکر ابن خیثمہ نے تاریخ الکبیر میں روایت نقل کیا. اچھا ٹھیک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا بیان فرمائے؟ ایک روایت یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن میں ذکر کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 اور 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. جی منافق مرد اور منافق عورتیں یہ جو ہے ایک دوسرے سے ہوتے ہیں. یہ منافقین ایک گروہ ہوتا ہے، کدھر کے بھی منافقہ مل جاتے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے سپورٹر ہو جاتے. یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، بھلائی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، کنجوسی کرتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی ہے جو اصل فاسق و فاجر ہے. جی وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ منافق مرد اور عورتیں دونوں سے وعدہ فرماتا ہے اور کفار سے بھی کہ ان کے لیے ہمیشہ رکھی جانے والی جو ہے آگ ہے. جی نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. ہی حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہوگی. ولعنہم اللہ، اور اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. ولہم عذاب مقیم، اور ہمیشہ رہنے والا ان کے اوپر عذاب ہوگا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 اور 68. جی اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو کیا فرمایا؟ یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں منافقین. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف،
जी आयत नंबर 71-72 सूरह तौबा की पढ़ रहा हूँ मैं। यअमुरूना बिल मारूफ, मोमिनीन मोमिनात एक दूसरे के सपोर्टर्स होते हैं, वो एक दूसरे को मारूफ का यानी भलाई का हुक्म देते हैं। वयनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हैं। वयुकीमून अस्सला, नमाज कायम करते हैं। वयुतून ज़का, और ज़कात अदा करते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, उन पर अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाएगा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात, अल्लाह तबारक व तआला फिर उनके लिए जन्नतें रखा। देखो आप, मोमिनीन मोमिनात एक दूसरे के सपोर्टर्स है, मुनाफिकीन मुनाफिकात एक दूसरे के सपोर्टर्स है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ इस तरह से बयान फरमाए, लेकिन क्या फरमाए? हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु तआला रिवायत फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहाजिरून वल अंसार बादुहुम औलियाउ बाद, मुहाजिरीन और अंसार एक दूसरे के सपोर्टर्स है, सरपरस्त है, एक दूसरे के मददगार है। कौन? मुहाजिरीन और सब सहाबा एक दूसरे के मददगार है। हाँ, सब सहाबा, मुहाजिरीन और अंसार सब सहाबा एक दूसरे के मददगार है। फिर कौन है साहब? वत्तुलक़ाउ मिन कुरैशिन वल उतक़ाउ मिन सक़ीफ़िन बादुहुम औलियाउ बादिन इला यौमिल क़ियामा, और कुरैश के तुलक़ा और ताइफ के रहने वाले जो सक़ीफ़ कबीले के उतक़ा जो है, ये एक दूसरे के मददगार है। कौन है साहब? जी 8 हिजरी को मक्का फ़तह हुआ, ये लोग इस्लाम कबूल करे। उसके बाद ताइफ फ़तह हुआ, ताइफ के लोग इस्लाम कबूल करे। ये सब बात के लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, मेरे सहाबा मुहाजिरीन अंसार ये एक दूसरे के मददगार है, और ये जो ताकत और तलवार के नीचे आके कलमा पड़े, ये लोग एक दूसरे के सपोर्टर से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आपस में मिलाया ही नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा और बाद वाले लोगों को कभी मिलाया ही नहीं। कल हम हदीस सुनाए, हादा फस्लु मा बैनना व बैन अन्नास, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सुलह हुदैबिया हमारे और आम पब्लिक के दरमियान एक लकीर है, फासिल है, हद है, दीवार है, ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते। अब अगर आज के ज़माने में कोई बैठकर उनको मिक्स कर रहा है और कह रहा है कि नहीं पूरे 1.25 लाख जो है वो सहाबा है, सबके सब वो है, ये है, आप कहेंगे कि भाई आप कैसा मिक्स कर रहे हैं? लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आज सवाल कर रहे हैं, कई यानी उलमा भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई आप इतने हज़ारों की तादाद में लोगों को सहाबियत से कैसा निकाल सकते हैं? कितना गलत सवाल है ये जो मुझसे किया जा रहा है। यार मुझसे ये सवाल कर रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि आप सहाबियत से लोग को कैसे निकाल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, जिनको रसूलुल्लाह दाखिल नहीं होने दिए, दीवार उठाए थे, लकीर खींचे थे, सही अहादीस के जरिए उनको अलग किए थे, उनको तुमने दाखिल कैसे किया? जिनको हुजूर सहाबी नहीं माने, उनको सहाबी तुम बनाए कैसा? कब फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स मुसलमान है और मुझे देख लिया वो सहाबी है? कब फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये मुहद्दिसीन का अकीदा है, मुहद्दिसीन का उसूल है, अकीदा भी नहीं। ये मुहद्दिसीन का एक उसूल है, फ़न हदीस को जानने, हदीस शरीफ अख़ज़ करने के लिए उनका एक उसूल है, कायदा है। वो कोई अकीदा नहीं है कि उससे कोई इख्तिलाफ करे तो कुफ्र हो जाए। वो कोई कुरान की आयत नहीं है, वो कोई हदीस शरीफ नहीं है। वो जमहूर मुहद्दिसीन का एक उसूल है, रिवायत हदीस लेने के लिए, फ़ज़ाइल बयान करने के लिए नहीं है। समझ में आ रही बात? ये बात समझ लीजिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकीर खींच दिए और कभी दोनों को मिक्स होने नहीं दिए जी। ना अमल में उनको मिक्स होने दिए, ना अजर में उनको मिक्स होने दिए, ना उनको बिठाने उठाने में कभी मिक्स होने नहीं दिए। हमेशा इनका दर्जा बुलंद है, वाज़ेह फरमाते रहे, हमेशा ये लोग को डांटते रहे, वाज़ेह करते रहे कि उनका दर्जा बड़ा है, तुम अदब से रहना। ये मिक्स बाद वालों ने किया और इसी मिक्स को हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम आपको लौटा कर ले जाना चाहते हैं कुरान और सुन्नत के जो उसूल है उस मुताबिक। हम आपको ले जाना चाहते हैं, जिनकी फजीलत अल्लाह ने बयान किया है उनको सहाबी कहो भी, उनकी फजीलत बयान करो भी। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सहाबा कहा है, उनको हुजूर के सहाबा मानो, और जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदम्मत के तौर पर उनको अलग रखा है, उनको अलग रखो। जिनको सहाबा ने सहाबा माना उन्हीं को सहाबा मानो। दूसरे अपनी तरफ से सहाबा बनाए क्यों? जब इतने सहाबा अल्लाह उसके रसूल ने बनाया नहीं था तो तुम कई को बना दिए, और ये बना दे कि ये पूरे शराबियों कबाबियों को उसके अंदर दाखिल कर दिए। मैं नहीं कहता कि उस ज़माने में अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग भी थे, लेकिन ये बड़ी तादाद में ये भी थे ना जी, इनको क्यों शामिल कर दिए इसके अंदर? बहरहाल चलिए और मिसाल देखते हैं, चलिए कुरान करीम में और क्या है। सन 9 हिजरी जी सब सन 9 हिजरी के मुसलमान है। 9 हिजरी का जो मसला है हुआ क्या, इमाम अबू जाफ़र तबरी फरमाते हैं,
وقالوا لا تنفروا في الحر، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 سے 88 تک ہے، میں آگے چل کر اس کا ترجمہ سنا دوں گا سرسری تیز۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی اس کے بارے میں فرماتے ہیں ابو جعفر الطبری، امام طبری جامع البیان سورہ توبہ آیت نمبر 81 کے تحت لکھتے ہیں وقالوا لا تنفروا في الحر وذلك ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنفرهم الى هذه الغزوه وهي غزوه تبوک، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے چلو جہاد پر چلنا ہے، جنگ تبوک کی تیاری کرو، چلو نکلنا ہے۔ فقال المنافقون بعضهم لبعض، تو منافقین آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے لا تنفروا في الحر، بہت گرمی کا مہینہ ہے، دھوپ بہت تیز ہے، جنگ ونگ کے لیے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مت نکلو۔ فقال اللہ لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لهم یا محمد نار جہنم التي اعدها اللہ لمن خالف امرہ وعصى رسولہ اشد حرا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے حضور کی بات کی مخالفت کرنے والوں کے لیے، وہ یہ موسم گرما کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول جہاد کے لیے آواز دے رہے ہیں اور لوگ کیا بول رہے ہیں؟ گرمی زیادہ ہے استاد نکو نکلو، گرمی زیادہ ہے، مناسب نہیں نکلنا، اتنی تیز دھوپ میں کہاں جاتے جنگ پہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، پکنک میں جا رہے ہیں، کھانے پینے جا رہے ہیں، تفریح کرنے جا رہے ہیں، جہاد ہے بھائی صاحب، جہاد ہے، اور بلا رہے ہیں کون؟ بلانے والے کون ہیں؟ کزنس بلا رہے ہیں، دوست احباب بلا رہے ہیں، رائے مشورہ ہو رہا کیا جی؟ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں اور یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا تنفروا فی الحر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سن 9 ہجری سے غزوہ تبوک کے وقت کا واقعہ ہے جی۔ یہ منافقین ہے جو کثرت سے کثیر تعداد میں کلمہ پڑھ لے کر مسلمان بن کر داخل ہو گئے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ لوگ گرمی میں حضور بلائے تو باہر نکلنے تیار نہیں ہیں، وہ بھی حضور بھی کوئی دعوت میں نہیں بلا رہے تھے، جہاد پہ بلا رہے تھے۔ لا تنفروا فی الحر، آئیے آیتیں پڑھ لیں گے جی۔ فتح کے بعد اسلام قبول کیے جی، ابھی میں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں پھر ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، مخلفون خوش ہو گئے، پیچھے چھوٹ جانے والے، یعنی اسلامی لشکر نکل گیا اور یہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ گئے، انہوں نہیں گئے، اور نہیں جا کے کیا کرے یہ لوگ؟ خوش ہو گئے، استاد جانا نہیں پڑا اپنے کو جنگ پہ، بچ گئے اپن۔ خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کے حکم کے خلاف، رسول اللہ تو آؤ میدان میں فرمائے تھے، ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے یہ لوگ رک گئے، اور رک جانے کی وجہ سے خوش ہو گئے، سرکار کی بات نہیں سنے، کہاں کا جنگ لڑانا، کہاں کے گرمی وغیرہ سب بچ گئے۔ دیکھیے آپ یہ کون مسلمان ہے؟ یہ ہمارے حساب میں تو مسلمان باقی نہیں رہنا چاہیے، اگر حضور سامنے سے آواز دیں اور آپ گھر کے اندر چھپ جائیں تو یہ کون سا مسلمان ہے یہ؟ اور لوگ کہنے صحابہ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا۔ ہاں کون سی آیتیں پڑھتے ہو؟ لا یستوی منکم من انفق من بعد الفتح وقاتل من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ بھائی صاحب یہاں تو جہاد کے لیے تیاری نہیں ہو رہے ہیں، اب ان کو کیا کہیں گے آپ جی؟ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور جان و مال سے جہاد کیے ہیں، وہ پہلے والوں کے لیے بھی اللہ نے جنت کا اعلان فرمایا، اور بعد والے، پہلے والے زیادہ عظمت والے، بعد والے کم عظمت والے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی جو بعد میں بھی ایمان لائے اور جہاد کرے، جان و مال اللہ کی راہ میں لگائے، ان کے لیے بھی جنت ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا۔ یہاں جہاد کے لیے بھی نہیں کر رہے نا، پہلے تو اسلام فتح کے بعد لائے، ویسے ہی درجہ کم ہو گیا، اور اس کے بعد بھی جو ہے ان کا معاملہ، ان کا ایمان اتنا ہے کہ حضور بلا رہے تو گھروں کے اندر چھپ گئے اور جہاد پر نہیں گئے، جہاد پر جانے سے نفرت کیے اور نہیں گئے، اس وجہ سے خوش ہو گئے۔ یہ کون سے مومن ہیں؟ یہ کون سے صحابہ ہے؟ آپ بتائیے کون سے صحابہ ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھتے ہیں، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، پس وہ تھوڑا تھوڑا ہنس لیں، اور ولیبکوا کثیرا، بہت ان کو رونا ہوگا، بہت خوش ہو رہے ہیں نا جنگ پہ نہیں جا کر، تھوڑا ہنس لو، آج تمہارے ہنسنے کا دن، تھوڑا ہی ٹائم ہے یہ خوشی جو منانے کا ہے، ہنس لو، بہت لمبا رونا پڑے گا آگے،
जज़ाअ बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ ये अमल कर रहे हैं उसका बदला उनको इस तरह से होगा। फ़इन रजअक अल्लाहु इला ताइफ़तिन मिन, फिर जब आप जिहाद से पलट कर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बस जब आप पलट कर आएंगे, इला ताइफ़तिन मिनहुम, इनमें से ही कोई ग्रोह फस्तअज़नूका लिलखुरूज, अगर दोबारा इजाज़त मांगे या रसूलल्लाह हम आपके साथ जिहाद पर चलना चाह रहे हैं, फ़कुल लन तख़रुजू मई अबदा, तो आप मना कर देना कि तुम में से कोई भी मेरे साथ जिहाद पर नहीं चलेगा। जिहाद के लिए अल्लाह ताला ने तुमको इजाज़त ही नहीं दिया, निकाल दो इनको, ख़त्म। फ़कुल लन तख़रुजू मई अबदा वलन तुक़ातिलू मई अदुव्वा, मेरे साथ किसी दुश्मन से तुम जंग नहीं लड़ोगे। इन्नकुम रदीतुम बिलक़ुऊद अव्वल मर्रतिन फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन, बेशक तुम लोग पहली मर्तबा राज़ी हो गए इस बात पर कि तुम जंग पर न जाकर घरों में बैठ जाओ, पहली मर्तबा ये पसंद कर लिए थे, तो अब हमेशा हमेशा पीछे रहने वालों के साथ बैठ जाओ। अब दोबारा तुमको जिहाद पर के जो फजीलत होती है उसका मौका दोबारा तुमको नहीं दिया जाएगा। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिही, और इनमें से अगर कोई मर जाए तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से किसी के लिए दुआ नहीं करना, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ना। वला तक़ुम अला क़ब्रिही, उसके कब्र पर भी जाकर दुआ नहीं करना, खड़े नहीं होना। इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक ये अल्लाह उसके रसूल से कुफ्र किए, व मातू वहुम फ़ासिक़ून, और फासिक बनकर ये लोग मौत को पाए हैं। जी, वला तुअजिबका अम्वालुहुम, इन्होंने ज़बान से कलमे का इनकार नहीं किया। ये अब आप ये बात सुन लीजिए, कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही से आप ये समझेंगे शायद ये मुखल्लफून जो थे, इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का कुछ छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दिए थे या इस्लाम से निकल कर भाग गए थे। नहीं नहीं नहीं, ये लोग अभी भी कलमा पढ़े हुए थे, और इनके बहुत सारे नाम जो है किताबों में एज अ सहाबी लिखे हुए मिलेंगे आपको। जी, ये उन लोगों की बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह उसके रसूल की बात का इन्होंने इनकार किया। कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फ़ासिक़ून वला तुअजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम, और उनके कसरत माल कसरत औलाद उनकी जो है उसको आपको पसंद आए। इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िद दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि उस माल और कसरत औलाद के ज़रिए अल्लाह ताला उनको दुनिया में अज़ाब में मुब्तला करके रखना चाहता है। व तज़हक़ अनफुसुहुम व हुम काफ़िरून, और जिस उनके नफ्स क्या कहते हैं मौत को पा जाए हालत कुफ्र में। व इज़ा उनज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि व जाहिदू मअ रसूलिही इस्तअज़नका उलुत तौल मिनहुम व क़ालू ज़रना नकुम मअल क़ाइदीन, और जब कोई अल्लाह की तरफ से कोई सूरत नाजिल होती है, कुरान की आयत नाजिल होती है, सूरा नाजिल होता है, अन आमिनू बिल्लाह, कि लोगो अल्लाह पर ईमान लाओ, व जाहिदू मअ रसूलिही, और रसूलुल्लाह के साथ जिहाद करो, इस्तअज़नका उलुत तौल मिनहुम, आप देखेंगे इन लोगों में से जो पैसे वाले लोग हैं ना, जो असर और रसूख रखने वाले पैसे वाले लोग हैं, वो परमिशन ले लेते हैं, रसूलुल्लाह आप इजाज़त दिए तो हम निकल जाते। वक़ालू ज़रना नकुम मअल क़ाइदीन, आप इजाज़त दिए तो हमको आप छोड़ दीजिए, हम घरों में रहने वालों में रहते हैं। ये पैसे वाले तबके जो है जिहाद के मैदान में आगे नहीं आएंगे। ये मुनाफिकीन में के मुनाफिकीन में के जो पैसे वाले हैं वो आगे नहीं आएंगे। लाकिन रसूल, अब सुनो आप ये आयत, ये ऊपर पूरों के बारे में बयान कर दिए अल्लाह तबारक व तआला, फिर उसके बाद फरमाता है लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू, लेकिन अल्लाह का रसूल और अल्लाह के रसूल के साथ जो ईमान लाए, आए वो मोमिनीन कौन सा मअहू है? ये वही मअहू है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, समझ रहे ना आप, हुजूर के साथ ही। अब सहाबा की बात हो रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल और उनके साथ जो मोमिन है, जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, वो अपने माल से भी जिहाद किए हैं, वो अपनी जान से भी जिहाद किए। ये जो घरों में बैठ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये छुप जा रहे हैं, ये हुजूर की बात से बच जा रहे हैं, पैसा अपना बचा ले रहे हैं, ये सब मोमिनीन नहीं है, ये सब मुनाफिकीन है, फरमा रहा अल्लाह तबारक व तआला। क्या करेंगे इसको? जी, ये सब सहाबा किराम हैं, हालत इस्लाम में हुजूर को पाए हैं, और इनकी मौत ये सब लोगों की बता रहा हूँ मैं। ये आयत के तहत आने वाले जितने ऊपर से हम आयतें पढ़े हैं, ये सारे वो लोग हैं जो हालत इस्लाम में हुजूर को पाए हैं, और इस्लाम कलमे की हालत में ही उनका इंतकाल हुआ है। ये सब जमहूर के हिसाब से सहाबा है। अल्लाह ताला तो ये फरमा रहा है, जी ये फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरमाए लेकिन रसूल और उनके साथ जो ईमान लाए वो जिहाद किए हैं अपने अमवाल से, अपनी जानों से। वो उलाइका लहुमुल खैरात, उन्हीं के लिए है खैरात, हर खैर उन्हीं के लिए है। वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग कामयाब है। बाकी वालों के लिए उनके अमाल है, वो अगर अच्छा करते हैं तो जन्नत में जाएंगे, बुरा करते हैं तो जहन्नम में जाएंगे। उनके लिए कोई गारंटी नहीं, कोई बशारत नहीं। नेक रहेंगे, सालिहीन बनेंगे, बद रहेंगे, फासिक और फाजिर बन के, मुनाफिक बन के मरेंगे, उनके लिए कोई गारंटी नहीं। वल्लज़ीना माअहू जो आए हैं ना, बस उन्हीं के लिए गारंटी है।
वो कौन है? वो मुहाजिरीन और अंसार। अल्लाह अल्लाह। ठीक है साहब, चलो ये हो गया। आप बोलेंगे नहीं चलो ठीक है, फिर भी बहुत बड़ा तबका है, लेकिन और क्या? वो तो लाख से ज़्यादा लोग थे ना, 1.25 लाख थे। आइए पढ़ते हैं एक आयत करीमा, और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपकी दिलचस्पी का रहेगा इंशाअल्लाह। सूरह आल इमरान आयत नंबर 144, अल्लाह ताला फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल है। क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, यकीनन उनसे पहले भी रसूल आकर गए हैं। अफ़ा इम्मा अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम, अगर ये इंतकाल कर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने एड़ियों के बल पलट जाओगे? जी, काफिर हो जाओगे दोबारा। वमन यंक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ, और अगर कोई इस्लाम से पलट जाए, एड़ियों के बल पलटना यानी इस्लाम से कुफ्र की तरफ पलट जाना, और जो कोई इस्लाम से दोबारा कुफ्र की तरफ पलट जाएगा फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ, तो अल्लाह ताला को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। व सयज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों को खूब अजर अता फरमाएगा। ठीक है, ये आयत एक हो गई। यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इस्लाम से पलट जाएं, और उनके पलटने से इस्लाम को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम को इस्टेब्लिश तो हुज़ूर और उनके सहाबा ने कर दिया है। अब इनके पलटने से कोई फ़र्क नहीं होता। आप बोलेंगे कि अच्छा हाँ लोग पलटे थे, हाँ लोग पलटे थे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मदीने मुनव्वरा की आबादी 5000 थी, जिनको हम क्या कहते हैं? हम अंसार कहते जी। और मक्का मुकर्रमा के अंसार और मुहाजिरीन दोनों मिला के 5000 के आसपास थे, कुछ कमोबेश होते। मक्का मुकर्रमा की आबादी उस जमाने में कितनी थी? 20,000, 20,000। फिर बाकी 1 लाख कहाँ? आइए देखिए। ठीक है, ये है, ये नक्शा है। ये क्लियर नजर आ रहा बेटे? क्लियर नजर आ रहा तो बताओ मेरे को। ये जो नक्शा है, ये नक्शा अब आप गौर करें इसको। ये शिबहु जज़ीरतुल अरब है जो मैं बताया। ये सऊदीया का इलाका है, ये ऊपर कुवैत इधर आता है, और नीचे इधर यमन आता है, इधर इमारात और ये ओमान का इलाका है। ये सारा, ये इस वक्त शिबहु जज़ीरतुल अरब इसको कहते हैं। ये शिबहु जज़ीरतुल अरब में आपको 2 डॉट्स अलग अलग नज़र आ रहे होंगे, ये ग्रीन कलर के। ये असल मकाम था खिलाफत राशिदा की क़ुव्वत का, जो इस्लाम लोग कबूल किए हैं। ये 2 मकामात। और ये बाकी जो लाइट ग्रे कलर नज़र आ रहा है ना, वाइट कहें आप या लाइट ग्रे कहें, ये सारे इलाके वो इलाके हैं जहाँ से वफूद आकर कसरत से इस्लाम कबूल, कबीलों के कबीले निकल कर आ रहे हैं, कबीलों के कबीले निकल कर आ रहे हैं। एक इजमाली तादाद में आपको बताऊं, ये पूरे इलाके की आबादी उस ज़माने में 1 मिलियन के करीब थी, यानी 10 लाख आदमी के करीब थे। 10 लाख में से 1.25 लाख अफराद वो थे जो कलमा पढ़ने का उन्होंने ऐलान किया, और इस सारे इलाके का कंट्रोल उन्होंने ले लिया। यानी दीगर लोग इस्लाम कबूल नहीं करे थे, लेकिन इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक गवर्नमेंट के नीचे आ चुके थे। 1.25 लाख अफराद वो थे जो इस्लाम कबूल कर लिए थे, कलमा पढ़ लिए थे आकर। अब उसके बाद ये ग्रीन और ये वाइट में रखने की वजह क्या है? इसको रखने की वजह ये है, ये बताना चाह रहे हैं कि जितना वाइट एरिया है या लाइट ग्रे एरिया है, ये सारा का सारा इलाका पलटकर दोबारा काफिर हो गया था। यानी जो आप जिसको कहते हैं कि भाई 1.25 लाख मुसलमान अगर थे, कहें 70-80 हज़ार आदमी पलटकर दोबारा काफिर हो गए थे जी। मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी आप देख लीजिए कितने इलाके पलटकर काफिर हो गए थे। तभी तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 1 लश्कर नहीं 10 लश्कर बनाना पड़ा था। समझ में आ रही बात? 10 लश्कर बनाना पड़ा था। अब देखिए इसके अंदर आप बेटे ये मार्क वाज़ह नजर आ रहे हैं ना, ये आप देखिए, ये एक एक जो तलवार के जो मार्क बताए जा रहे हैं, ये वो मार्क का मतलब ये है कि इस इलाके में मुर्तद्दीन इस्लाम कबूल करने के बाद पलटकर इस्लाम का इनकार करके दोबारा जो लोग काफिर हो गए थे, उनके साथ जो जंगें की गई थी, वो जगहों के स्पॉट्स है। वो यहाँ पर जंग हुई, यहाँ पर जंग हुई, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जी 14 अलग अलग स्पॉट्स पे मुर्तद्दीन से बाज़ाब्ता आर्मी, 10 आर्मी बनाए गए थे। बाज़ आर्मी एक एक जंग लड़के पलट के आई, बाज़ आर्मी एक जंग फतह करके दूसरी जंग फतह करे। किससे हो रही थी जंग? ये जी पुराने कुफ्फार और मुशरिकीन से नहीं हो रही थी, बल्कि ये जंग हो रही थी उन अफराद से जो कलमा पढ़ लिए थे, फिर हुजूर के विसाल पर पलटकर काफिर हो गए थे। अब देखिए आप, ये इतने लोग थे प्योर और इतने लोग थे जो पलटकर काफिर हो गए। ठीक है,
اب آپ کلیئر ہو گیا. پھر یہ سارے علاقے جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مقابل میں نہ کھڑے ہو سکے اور اسلامک لشکر پھر بھاری پڑ گیا تو یہ سارے افراد پلٹ کر پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیے اور مسلمان ہو گئے. اسلام قبول کر لیے اور مسلمان ہو گئے. اب آپ سمجھ لیجئے یہ اب جو یہ جو 1.25 لاکھ صحابہ کہتے ہیں، ان میں کہ اکثریت ان کے اندر پلٹ کر کافر ہو گئی تھی. اکثریت ان میں کی پلٹ کر کافر ہو گئی تھی. اب آپ دیکھیے الفاظ سنیے. اب میں آپ کو حدیث شریف سے سنا. اچھا اس میں کتنے لوگ تو نبوت کے دعوے دار ہو گئے تھے. آپ خود پڑھیں گے، کسی بھی مولانا سے آپ پوچھ لیجئے، لوگ حضور کے وصال کے بعد نبوت کے دعوے کرے تھے. ہاں آپ کو مل جائیں گے. حضور کے حیات مبارکہ میں بات شروع کر دیے تھے، وصال کے بعد بہت زیادہ ہونے لگے تھے. جو لوگ کلمہ پڑھے حضور کا وہ پلٹ کر اس کے پیچھے جانے لگے، انہوں بھی نبی ہے، انہوں بھی نبی ہے، انہوں بھی نبی ہے. ان میں سے جو ہے طلیحہ بن خویلد الاسدی ہے جس کا نام ہم تھوڑی دیر پہلے بتائے، اسود العنسی ہے، لقید بن مالک الاسدی ہے، مسیلمہ الکذاب ہے. یہ سارے کے سارے ہم نبی بول کر نکلے اور سارے تتر بتر ہو گئے. یہ کون سے صحابہ ہے؟ کوئی بھی آدمی آ کے نبوت کا دعویٰ کرے اس کے پیچھے چلے، یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے. اب امام نسائی کے الفاظ سنیے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارتدت العرب. لفظ سنیے آپ صاحب، لفظ سنیے. کیا فرماتے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے، آپ کا وصال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرمائے، ارتدت العرب، تو سارے کے سارے عرب پلٹ کے کافر ہو گئے. کتنے وفود آئے تھے، کتنے علاقوں سے لوگ آ کے، یمن سے آئے تھے، نجد سے آئے تھے، حبشہ سے آئے تھے، عمان سے آئے تھے، ساحل عمان سے آئے تھے، منطقہ شرقیہ سے آئے تھے، بحرین سے آئے تھے اور تبوک کے علاقے سے آئے تھے. جتنے لوگ آ کے اسلام قبول کر سب پلٹ کر کافر ہو گئے تھے. ہمارے پاس کیسا کہا جاتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ کثرت سے لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے، فوج در فوج داخل ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے حضور کی صحبت سے فیض حاصل کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار کا دیدار کیا، سرکار سے مصافحہ کیا، سرکار سے روایت کیا تھا. سرکار کا وصال ہوئے تو پورے پلٹ کے کافر ہو گئے. وہی جو اصل لوگ تھے اور کچھ لوگ بچے ہوئے تھے بس. جی یعنی آپ کچھ لوگ سے مراد اتنا بھی کم نہیں تھا، 30-40,000 لوگ مسلمان باقی رہ گئے تھے، باقی سب تو پلٹ کے کافر ہو گئے تھے. ارتدت العرب، لفظ سوچو آپ، ارتد بعض الناس، ارتد بعض العرب، بعض اعراب پلٹ کے کافر ہو گئے تھے، بعض قبیلے کافر ہو گئے تھے. کا لفظ نہیں ہے یہاں پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ارتدت العرب، عرب اقوام سارے کے سارے پلٹ کر کافر ہو گئے تھے. فقال عمر یا ابا بکر کیف تقاتل العرب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگا اے ابو بکر پورے عرب سے کیسے لڑیں گے اپن، اتنے زیادہ کافر ہو گئے. چلو 100-200 لوگ ادھر، 200-500 ادھر ہوتے تو ہم چلو دیکھ لیتے، بھائی 2-3 ہزار بھی ہوتے تو دیکھ لیتے. اتنے پوروں سے کیف تقاتل العرب، سارے کے سارے عرب سے کیسا لڑیں گے، کیسا یہ پاسبل ہے. فقال ابو بکر انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا الہ الا اللہ. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگ سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے. بہرحال حدیث طویل حدیث ہے جی، صحیح حدیث ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں جی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم کو دیکھ کر حضرت عمر کہتے ہیں قد شرح علمت انہ الحق. جب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رائے کی مضبوطی کو سمجھا، اس وقت مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہی حق ہے کہ ان سے ہم کو جنگ لڑنا ہے. ورنہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ سے قوم پلٹا کے اسلام میں لانا ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو ممکن کیسا لڑ سکتے اتنے زیادہ لوگ سے، اتنے زیادہ. یہ جو 1.25 لاکھ بول رہے ہیں نا، 1.25 لاکھ کی میجورٹی پلٹ کر کافر ہو گئی تھی حضور کے وصال کے بعد. اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈنڈا جب ان کے پیٹوں پہ پڑا، تلواریں جب چلی، ان کو پتا چلا کہ یہ طاقت کم نہیں ہوئی تو پھر پلٹ کے یہ کلمہ پڑھ لیے. اب آپ کہیں گے کہ یہ اتنے کمزور ایمان والے، اتنا ڈنڈے سے ڈر کے کلمہ پڑھنے والے، تلوار کی طاقت سے ڈر کے کلمہ پڑھنے والے، پولیٹیکل پاور اور چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے، ان کو آپ کہیں گے کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ اعلیٰ مقام ہے. سمجھو یار، سمجھو بات کو، کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھو معاملہ یہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں جمہور کو جتانا ہے، غیر جمہور کو ہرانا ہے، جی محدثین کو جتانا ہے، اصولیین کو ہرانا ہے، مروجہ مولانا کے بیانوں کو جتانا ہے، حبیب احمد کو ہرانا ہے. یہ ہارنے جیتنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی صاحب، فیکٹس کو قبول کرنے کی بات ہے.
جی علماء کرام سے میں کہہ رہا ہوں، مولانا لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو بڑے بڑے شملے بن کے بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی غور کرو، یا پھر آپ بیان تو بھی کر دو، جیسا میں نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے اس طرح سے آپ کھول کر بیان کر دو۔ اصولیین کا مقصد فہم حدیث ہے، اس لیے حضور کے ساتھ جو زیادہ زمانہ گزارا اس کو انہوں صحابی مانتے ہیں، ان کی نظر میں وہ صحابی ہے۔ فقہاء کے نزدیک، اصولیین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک ہر وہ ملنے والا شخص جو مسلمان ہو اور اسلام پر مرا ہو وہ صحابی ہے، کیونکہ ان کو روایت کرنا ہے، جو ان کو حدیث روایت کر کے دے سکتا ہے انہوں صحابی مان رہے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث اور صحابہ کے بموجب جو صاحب فضائل ہے، جو صاحب سابقیت ہے، جو اعلیٰ ہے، افضل ہے، جہاد کیا، ہجرت کیا، نصرت کیا، وہی صحابی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث شریف میں صاف الفاظ میں لکیر کھینچ کے عطا فرما دیا، صلح الحدیبیہ، جی ھذا فصل ما بیننا و بیننا، بس یہ ہے لکیر صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ سے پہلے والے سب صحابہ ہے۔ فضیلت کی بات جب کریں گے، جب صحابی ہم کہیں گے اس امت کے افضل طبقہ کے معنی میں جب صحابی کہیں گے تو معنی مراد یہی ہوگا کہ صلح الحدیبیہ سے پہلے کے مسلمان، مہاجرین اور انصار، اور باقی کے لوگ اس میں مراد نہیں ہوں گے، ان میں نیک اور بد سب شامل ہے۔ صاف کہہ دو آپ، یہ بالکل صاف کہو، اور یہی انصاف کی بات ہے، یہی انصاف کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ بھی دیکھو، یہ صحابہ، لوگ ان کو صحابہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کیا فرما رہا ہے، دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگ میں وہ بھی ہے ناس۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے مسلمانوں کو ذکر کر رہا ہے تو ان کو ناس کہہ رہا ہے، ہم صحابہ کہہ رہے ہیں نہیں، ناس۔ حضور نے بھی ان کو ناس کا مطلب ہوتا پبلک، پیپل، لوگ، حضور نے بھی ان کو لوگ فرمایا ہے اور اللہ بھی ان کو لوگ فرمایا ہے۔ ہم بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک عام مسلمان پبلک کا ہو، ان کو صحابی نہیں کہہ سکتے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے مسلمان پبلک ہے، وہ صحابی نہیں ہے، وہ مسلمان پبلک ہے، وہ جی مسلمان پبلک ہے، مسلمان لوگ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگ میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے، سر جی کور پر، کنارے پر کرتا ہے، سنٹر میں نہیں آ جاتا، ایمان کے کنارے سے کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کو فائدہ پہنچا تو وہ مطمئن ہو جاتا، ہاں چلو اللہ کی عبادت کا فائدہ ہو گیا، نماز پڑھنے کا فائدہ ہو گیا، مسلمان ہونے کا فائدہ ہو گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش اور سخت وقت اگر اس کے اوپر آ گیا تو کیا کہتا ہے؟ اپنے منہ کے بل پلٹ کے نکل دیتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی اس کی برباد، آخرت بھی اس کی برباد، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہی ہے جو واضح نقصان اور خسارہ ہے۔ اب اسی تفسیر پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كان ناس من الاعراب يأتون النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيسلمون، اعراب میں سے بہت سارے لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام قبول کرتے۔ فاذا رجعوا الى بلادهم، جب وہ اپنے وطن واپس لوٹتے تھے، اپنے گاؤں کو پلٹ کے جاتے تھے، فاذا وجدوا عام غیث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا ان دیننا هذا لصالح فتمسكوا به، بس اگر پلٹ کے جانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اگر دیکھے کہ اس سال ان کے پاس اچھی بارش ہوئی، خوب ابر آیا، جی زمین میں کھیتی اچھی ہو رہی، زمین اچھی ہو گئی اور اولاد اچھی ہوئی، جیسا کہ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو، اولاد اگر اچھی ہوئی، صحت مند اگر اولاد ہو گئی تو انہوں کہتے ہیں ہاں یہ مذہب بڑا اچھا ہے، دیکھو بارش ہو گئی، کتنی اچھی بات ہے، زمین پوری کھیتی باڑی اچھی ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا، اچھی اولاد پیدا ہو گئی، گھر میں صحت مند اولاد پیدا ہو گئی، یہ دین بڑا اچھا ہے، اس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ وَإِنْ وَجَدُوا عَامَ جَدُوبَةٍ وَعَامَ وِلَادِ سُوءٍ وَعَامَ قَحْطٍ، اور اگر ان کو جو ہے پانی کی قلت والا سال، بارش ہی نہیں ہو رہی، جی مسلمان ہو کے گئے، اس کے بعد کے سال میں بارش نہیں ہوئی، اولاد اچھی نہیں ہوئی، بیمار اولاد پیدا ہو گئی گھر کے اندر، جی یا پھر سوکھا پڑ گیا، کھیتی ویتی سب خراب ہو گئی ہے، قالوا ما فی دیننا ھذا خیر، تو وہ کہتے تھے نہیں یہ ہمارا جو اسلام ہم قبول کرے ہیں اس کے اندر فائدہ نہیں، دیکھو ہم اسلام قبول کرے بارش رک گئی۔ بینیفٹ دیکھتے تھے صاحب، اسلام مسلمان ہوئے تو فائدہ ہو رہا ہے تو مسلمان ہونا، فائدہ نہیں ہو رہا تو مسلمان نہیں رہنا، یہ اسلام تو اچھی چیز نہیں ہے۔ فانزل اللہ تعالی علی نبیہ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پر یہ نازل فرمایا۔ اس کو علامہ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم سورہ حج آیت نمبر 11 کے تحت یہ تفسیر بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ یہ جو آیت نازل ہوئی کہ لوگ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
جی وہ کیسے؟ کان الرجل یقدم المدینہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آدمی مدینہ آتا تھا، فإن ولدت امرأته غلاما ونتج خیلہ، اور اگر اس کی بیوی کو بیٹا پیدا ہوا اس سال اور اس کے گھوڑوں کو اولاد ہوئی، گھوڑیوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں اولاد پیدا ہوئی اور گھوڑوں میں اضافہ ہو گیا، قال هذا دین صالح، وہ کہتا تھا یہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، بڑا اچھا دین ہے صاحب۔ وَإِن لَمْ تُولِدْ امْرَأَتُهُ وَلَن تُنْتَجْ خَيْلُهُ، اور اگر اس کی بیوی کو اولاد نہیں ہوئی، اولاد مر گئی، جیسے کہ اور روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہو، جی وَلَن تُنْتَجْ خَيْلُهُ، اور اس کے خیلہ، اور اس کی جو گھوڑی تھی اس کو اولاد نہیں ہوئی، پیدا ہوا یا مر گیا یا اولاد نہیں ہوئی، قال هذا دین سوء، وہ کہتا نہیں یہ اسلام اچھا دین نہیں ہے۔ جی اس کو امام بخاری نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب ومن الناس من یعبد اللہ حدیث نمبر 4465 میں بیان کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو حضور کے پاس آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا انتقال اسلام پر ہوا ہے، لیکن ان کا عقیدہ اتنا تھا کہ جب کبھی ان کے گھر میں فائدہ ہوتا تو انہوں بولتے تھے یہ مذہب بڑا اچھا ہے، ہم کو فائدہ ہو گیا، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو مذہب اچھا نہیں ہے استاد، یہ اس سے ہمارے کو نقصان ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے، سمجھو بات کو سمجھو۔ المخلفون فی عمرۃ القضاء، آخری بات کہتا ہوں، اس کے بعد ناموں کی طرف جائیں گے، ایک ایک نام لے کر بتائیں گے کہ کیسے کریکٹر تھے۔ عمرۃ القضاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کو حج کرنے کی نیت سے گئے تھے، مدینے کے حرم کے حدود میں داخل ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے حدود جو میقات وغیرہ ہوتے اس کے اندر داخل ہو گئے تھے، لیکن مکہ سٹی کے اندر وہ لوگ داخل ہونے نہیں دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احرام کھول دیے، ذبح کر دیے اور احرام کھول دیے، اور وہ سب ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر دے کے چلے گئے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فوراً نیکسٹ ایئر، جیسا کہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس سال نہیں آنا چاہ رہے تو اگلے سال آ جاؤ مشرکین کی طرف سے، تو مسلمان جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویری نیکسٹ ایئر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں دوبارہ عمرے کے لیے جانا تھا۔ کفار نے تو کہہ دیا تھا کہ اگلے سال آپ آ رہے ہیں تو آپ آ کے عمرہ کر لے سکتے ہیں، ہم نہیں روکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکل رہے تھے، لیکن کفار سے دھوکہ بھی تو ہو سکتا تھا، کیونکہ مکہ تو ابھی مشرکین کے کنٹرول پہ ہیں۔ سن 6 ہجری میں ابھی فتح نہیں ہوا، 8 ہجری میں فتح ہوا، یہ سن 6 ہجری میں پلٹ کر واپس گئے، 7 ہجری میں عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، لیکن اگر اندر آنے کے بعد اگر یہ لوگ گھیرے میں لے کر اگر حملہ کر دیے تو کیسا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ساتھ مین پاور زیادہ رکھو، ہتھیار بھی رکھو، جا کر عمرہ کر آؤ، لیکن مضبوطی کے ساتھ جاؤ۔ کم افراد جائیں گے، خالی ہاتھ نہتے چلے جائیں گے تو مشرکین دھوکہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائے کہ چلو لوگوں کثرت سے میرے ساتھ چلو، اپن سب مل کے جا کر عمرہ کر آتے ہیں۔ عمرۃ القضاء سن 7 ہجری میں۔ قولہ تعالی، اب میں جو عبارت آگے کی پڑھ رہا ہوں یہ امام شمس الدین القرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع لاحکام القرآن سورہ فتح آیت نمبر 11 کے تحت بیان کر رہے ہیں۔ جتنے حوالے میں اب تک دیا یہ سب اکابر ائمہ اہل سنت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کی کل کی کتاب لے کر میں پڑھ رہا ہوں، جی میں سب ائمہ اہل سنت کے اکابر کی بات کر رہا ہوں۔ قولہ تعالی سیقول لک المخلفون من الاعراب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت، اللہ تعالیٰ کی یہ آیت سیقول لک المخلفون من الاعراب، اعراب میں سے جو پیچھے چھوٹ گئے ہیں لوگ، وہ لوگ آپ سے ایسا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ جو بھی کہیں گے، قال مجاہد، آگے کیا کہیں گے وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ قال مجاہد وابن عباس، حضرت مجاہد نے بھی یہی تفسیر کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی تفسیر کیا، یعنی اعراب غفار ومزینہ وجہینہ واسلم واشجع والدیل، یہ اعراب تھے، وہ 1 آدمی 2 آدمی 10 آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، 6 قبیلے ہیں، 6 قبیلے، انہوں نے بہانہ بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے، جی تخلفوا عن الرسول وهم الاعراب الذين كانوا حول المدینہ، اور یہ وہ اعراب ہے جو مدینے کے اطراف رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، چلو میرے ساتھ عمرہ کے لیے چلیں گے۔ تخلفوا عن رسول اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر نہیں کیے بلکہ پیچھے رہ گئے۔ حین اراد السفر الى مکہ عام الفتح، جی جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الفتح کے موقع پر جب عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اس وقت یہ پیچھے رک گئے۔ بعد ان كان استنفرهم ليخرجوا معه حذرا من قریش، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا
بلایا تھا ان کو تاکہ وہ نکلے، قریش کے کسی قسم کی غداری سے بچنے کے لیے، مضبوط ٹیم بنانے کے لیے، مضبوط ایک بڑی تعداد بنانے کے لیے حضور نے ان کو بلایا تھا، یہ پیچھے رہ گئے۔ وَأَحْرَمَ بِعُمْرَةَ وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم احرام بھی باندھ لیے تھے، اپنے ساتھ کیا کہتے ہیں ذبح کرنے کا جانور بھی لے لیے تھے۔ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ حَرْبًا فَتَثَاقَلُوا عَنْهُ وَاعْتَلُّوا بِالشُّغْلِ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں احرام بھی باندھ لیے تھے اور مویشیوں کو، بکروں کو بھی ساتھ میں لے لیے تھے ذبح کرنے کے جو تھے، تاکہ لوگ کو ایک میسج جائے کہ میں جنگ کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں جسٹ عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، حج کے لیے اور عمرہ کے لیے آ رہا ہوں، دوسرا میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ فَتَثَاقَلُوا عَنْهُ وَاعْتَلُّوا بِالشُّغْلِ، لیکن وہ لوگ پیچھے رہ گئے، وزن دکھائے جی، اپنے کیا کہتے ہیں اپنی جگہ پڑے رہے اور نہیں نکلے، اور بہانے بنانے لگے کہ ہماری مصروفیت ہے، ہمارے کام ہے وغیرہ۔ فنزلت، اور بس یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، وقال وانما قال المخلفون لان اللہ خلفهم عن صحبته بعد نبیہ، عن صحبت نبیہ۔ بہرحال اب آیت پڑھتے ہیں، کیا آیت ہے یہ صاحب؟ سورہ فتح آیت نمبر 11 اور 12، اللہ تبارک و تعالی 11 اور 12 ہمارا اصل مضمون ہے۔ یہ جو آیت ہے نا مشہور، ان الذین یبایعونک، صحابہ کی جہاں پر تعریف کیا اللہ تبارک و تعالی، بے شک جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ سے، بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا۔ اعراب میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ گئے ہیں، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں، پیچھے چھوٹ گئے ہیں اعراب میں سے، وہ لوگ کہیں گے شغلتنا، نہیں یا رسول اللہ ہم بڑے مصروف ہو گئے تھے، کام بہت آ گیا تھا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں آئے، ہمارے گھر کے بڑے کام، ہمارے مال کے بڑے کام آ گئے تھے، دکان کاروبار کا مسئلہ تھا، فیملی کا مسئلہ تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، ہم اس واسطے نہیں آ سکتے تھے۔ فاستغفر لنا یا رسول اللہ، ہم نہیں آ سکے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت، ہماری گناہوں کی بخشش کی بات کر دیجیے یا رسول اللہ، گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، مصروفیت تھی، نہیں آ سکا، آپ معاف کر دیجیے، اللہ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کر دیجیے۔ یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ پورے قبیلوں کے قبیلے ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وہ اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو سچ میں ان کے دل میں ہے ہی نہیں، ان کے دل میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو بول رہے ہیں نا کہ نہیں ہم بہت مصروف ہو گئے تھے، جھوٹ بول رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریے، ہم نہیں آ سکے آپ کے ساتھ، ہم کو معاف کر دیجئے، ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریے۔ دل میں ہے ہی نہیں ان کو اللہ سے مغفرت طلب کرنا، آپ کی رضامندی حاصل کرنا، یہ ہے ہی نہیں۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے زبانوں سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے مقابل میں تمہارے لیے کون کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے یا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو دوسرا کیا کر سکتا ہے؟ جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہی ہاتھ میں تو ہے نا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو وہ سارا کچھ جانتا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو معلوم ہے تم کتنا مصروف تھے، اللہ کو معلوم ہے تمہارے پیسوں کا کیا معاملہ ہے، بلکہ حقیقت کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ کھول دیا۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، اے منافقو، اے ظاہر میں کلمہ پڑھ لے کر مسلمان دکھنے والو، تم تو بلکہ تمہارا تو یہ غالب گمان تھا کہ رسول اور مؤمنین پلٹ کے نہیں آئیں گے وہاں سے۔ ہاں صلح حدیبیہ پہ آپ اطمینان کر لیے، مدینہ میں آ کے رہ گئے اور پلٹ کے اب عمرہ کو مشرکین کے گڑھ میں بیچ میں جا رہے ہیں، تمہارا تو یہ گمان تھا کہ اب یہ لوگ جائیں گے، اطراف سے قریش حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ گمان کیا، اللہ ینقلبا، کہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، الرسول، رسول لوٹ کر نہیں آئیں گے، والمؤمنون، اور سارے مؤمنین، الی اہلیم ابدا، کبھی اپنے گھر والوں کی طرف نہیں لوٹ کر آئیں گے۔ وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہ بات تمہارے دل میں سج گئی تھی، موت کی طرف گئے، مرنے گئے، اب گئے واپس نہیں آتے، ختم ہو گیا، بلکہ تمہارے دلوں میں یہ بات سج گئی تھی۔ وظننتم ظن السوء، اور تم نے جو گمان کیا وہ بہت برا گمان کیا۔ وکنتم قوما بورا، اور تم تو ہلاکت ارے بنا خیر کے ایک دم بدترین قوم ہو، نہایت ہی خراب اور فاسد قوم ہو تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وکنتم قوما بورا، جی تم تو بہت خراب قوم ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں تمام کے تمام صحابہ ہے رضی اللہ عنہ، سب کے سب صحابہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قومن بورا، آپ کہہ دیجئے نا نہیں جن کے بارے میں یہ آیا ہے ان میں کوئی بھی صحابی نہیں، کہہ دیجئے جی نہیں، جمہور کے پاس تو پورے صحابہ ہے۔ کیوں صحابہ ہے؟ بھائی صحابہ ان کے پاس روایت نقل کرنے والے کو کہتے ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے وہاں پر صحابیت،
جی وہاں پر کوئی فضیلت کے معنی میں نہیں ہے، نقل روایت کے معنی میں ہے بھائی صاحب۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ بور کا مطلب کیا ہے؟ امام جوہری فرماتے ہیں البور الرجل الفاسد الهالك الذي لا خیر فی، بور اس آدمی کو کہتے ہیں جو کرپٹ آدمی ہو، ہلاکت والا آدمی ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی خیر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی خیر نہیں ہے، اللہ ان سارے قبائل کے بارے میں فرما رہا ہے، اور ہمارے پاس لوگ جو ہے ان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک شخص کے بارے میں آج گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے اشخاص کے بارے میں 4-6 مثالیں میں سامنے رکھا ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم کل سے زیادہ بیان کریں گے، کیا کہتے ہیں، اور زیادہ افراد کے بارے میں بیان کریں گے۔ آج ایک فرد کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ کتنا 1.5 گھنٹہ ہوا بیٹے؟ قریب ہو گیا 1.5 گھنٹہ، آلموسٹ ایک آدھا۔ ولید بن عقبہ، اب میں آگے آپ کو کچھ مثالیں دوں گا، جو لوگ اسلام قبول کے پہلے طلقاء کی مثالیں دیں گے، پھر غیر طلقاء بھی، جو مہاجرین و انصار کے بعد صلح کے بعد جو لوگ اسلام قبول کرے غیر طلقاء کے بھی انشاءاللہ تعالی ہم مثالیں دیں گے۔ اب میں انشاءاللہ تعالی ولید بن عقبہ ہے طلقاء میں سے، اور کیا کہتے ہیں آپ کے مخرمہ بن نوفل ہے، یہ سب حضرت سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ ایسا کہتے لوگ۔ حضرت سیدنا مخرمہ بن نوفل، میں بتاتا ہوں کون ہے ولید بن عقبہ، بتاتا ہوں آپ کو۔ مخرمہ بن نوفل کون ہے بتاؤں گا آپ کو۔ صفوان بن امیہ کون ہے بتاؤں گا آپ کو۔ یہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ صرف معاویہ کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں، چلو اس سیریز کے اندر یہ جو سیشن ہے میرا تحفظ عظمت صحابہ کا، جو سیریز 2 آیا، دوسرا جو سیزن آ رہا ہے، یہ جو اب اس وقت چل رہا ہے، میں اس میں معاویہ بن ابی سفیان کے جو کارنامے اور اس کی جو کارہائے باطل اور کیا کہتے ہیں وہ باطل پرستی کے جو کام ہے، میں اس کی بات نہیں کروں گا۔ آج میں معاویہ بن ابی سفیان کی بات نہیں کروں گا، میں ولید بن عقبہ کی بات کروں گا، صفوان بن امیہ کی بات کروں گا، مخرمہ بن نوفل کی بات کروں گا، وحشی بن حرب، یہ سارے کے سارے صحابہ بتاتے نا، بتاتا ہوں میں آپ کو وحشی بن حرب کیسا آدمی تھا، حکم بن عاص کیسا آدمی تھا، ابو سفیان کیسا آدمی تھا، ابن ابی معیط کس طرح کا آدمی تھا، میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ ابھی 1.5 گھنٹہ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں رک جانا زیادہ مناسب ہے۔ کل سے میں ایک فرد کا نام لے کر ان کیسا مسلمان تھا، صحابہ کی لسٹ میں ہے یا نہیں ہے اس کا نام، جمہور کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو صحابی لوگ نہیں ہیں یہ، لیکن جمہور کے بعد جو بات بتا رہے ہیں اور امت پر مسلط کر رہے ہیں کہ تم بھی مانو، کیا صحابہ کرام ان کو صحابی مانے تھے، اور انہوں مسلمان ہوئے تو کیسے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کی اسلام کی حالت کتنی تھی، انہوں اللہ کو کتنا مانتے تھے، اللہ کے رسول کو کتنا مانتے تھے، قرآن کتنا مانتے تھے، اور اسلام پر کتنا عمل کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ایک اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں سے اور کتب حدیث میں سے، جو ہے تاریخ اسلام میں سے ایک چیز نکال کر میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔